बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूल फ़िक़्ह के सिलसिले का हमारा ये दूसरा लेक्चर है और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि उसूल फ़िक़्ह के मेजर टॉपिक्स कौन से हैं, उसूल फ़िक़्ह की मेजर डिस्कशंस कौन सी हैं, यानी बड़े बड़े टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो हमने कहा था 4 टॉपिक्स हैं उसूल फ़िक़्ह में जो हम डिस्कस करते हैं। एक जो हुक्म से रिलेटेड हैं, एक जो कि मसादर शरीयत यानी सोर्सेज ऑफ शरिया, और तीसरा क्या है, वो क़वाइद हैं, वो उसूल व ज़वाबित हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए से आप कोई हुक्म डिराइव करते हैं, निकालते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और चौथा हमने कहा था एक बहस आती है इज्तिहाद और तकलीद की कि मुज्तहिद कौन है। ठीक है, मुज्तहिद बनने के लिए किन कंडीशन, किन शराइत का होना ज़रूरी है और मुक़ल्लिद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा जो पहला है वो है मबाहिस हुक्म, यानी हम हुक्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली अल्लाह का हुक्म क्या है। तो इसमें हमने कहा था एक चीज़ तो थी हाकिम। ठीक है, हाकिम के बारे में हमने कहा था कि 3 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक मुअतज़िला का है और दूसरा अशायरा का है और तीसरा मातुरीदिया का भी है और सलफ़िया का भी है। ठीक है जी, और यही ठीक है। मातुरीदी जो है एक स्कूल ऑफ थाट है, ज़्यादातर जो हनफी हैं वो इस स्कूल ऑफ थाट को फॉलो करते हैं। ठीक है, हनफी। ठीक है, आशरी जो स्कूल ऑफ थाट है इसको ज़्यादातर शाफ़ी फॉलो करते हैं। ठीक है, मुअतज़िला जो है ये ज़रा हट के हैं। ठीक है, जिसे हमारी ज़ुबान में मॉडर्निस्ट कहते हैं, कि हमारे यहाँ कहते हैं ना ये बड़ा मॉडर्न है, तो ये पुराने ज़माने के मॉडर्न है। ठीक, तो मुअतज़िला का क्या था कि हाकिम कौन है, आकिल है, यानी ये फ़ैसला करना कि ये खैर है या शर है, ये किसका काम है, अकल का काम है। ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये कौन फ़ैसला करता है, अकल करती है। अल्लाह ताला सिर्फ उसके मुताबिक क्या करता है, हुक्म दे देता है। अल्लाह का काम सिर्फ क्या है कि भाई जो तुम्हें अच्छा लग रहा है अल्लाह कहे भाई ये कर लो। ठीक है, जो तुम्हें बुरा लग रहा है अल्लाह क्या करे, उससे मना कर दे। ठीक है, तो ये मुअतज़िला थे, यानी इनके नज़दीक असल चीज़ क्या है, अक्ल है। अल्लाह ताला उसके क्या है, पाबंद है। अल्लाह ताला क्या है, उसका पाबंद है। समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, पहले अकल आती है, अल्लाह ताला बाद में आता है। अशायरा क्या कहते हैं, असल चीज़ क्या है, वही है। ठीक है, यानी खैर क्या है, शर क्या है, कैसे पता चलेगा, वही से। वही ने जिसको खैर कह दिया वो खैर है, वही ने कहा कत्ल कर दो, गर्दन उतार दो, आप कहें बड़ा नेकी का काम है गर्दन उतारना, जिहाद है, यूँ कहते हैं ना बहुत दफ़ा, गर्दन उतारना जिहाद का काम। वही ने कहा कि नहीं ये काम नहीं करना, इससे रुक जाओ, आप रुक जाते हैं। आप कहते हैं ये खैर का काम है, रुकना खैर का काम है और उसको करना शर का काम। तो शायरा क्या कहते हैं, वही है। मातुरीदिया क्या कहते हैं कि इतनी बात कहना ठीक है कि ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, अकल इस तक पहुंच जाती है। ठीक है, अकल दी है ना, अकल का कोई तो काम है ना। ठीक है, नबी जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो सादिक और अमीन है, उसके ऊपर ईमान लाना चाहिए। ठीक है, ये अकल ने हमें बताया ना, अभी हम ईमान नहीं लाए थे, अकल ने हमें बताया कि वही अच्छी चीज़ है, इस पर ईमान लाना चाहिए। ठीक है, तो अकल का कुछ ना कुछ रोल है, ये कहते हैं अकल का रोल है, लेकिन अकल का रोल सिर्फ पहचान की हद तक है। अल्लाह ताला आगे पाबंद नहीं है भाई, जो हमें अच्छा लगता है अल्लाह ताला उसका हुक्म भी दे, नहीं, अल्लाह ताला हमारी अकलों का पाबंद नहीं। उसका दिल करे तो जिसको हमारी अकल खैर कह रही है उसका हुक्म दे दे, उसका दिल करे तो जिसको हमारी अकल शर कह रही है उससे मना कर दे, उसकी मर्जी है। हम अल्लाह को पाबंद नहीं कर सकते। एक बात तो हमने ये की थी कि पाबंदी जो है वो अल्लाह के ऊपर नहीं आती, अकल के मुताबिक, हमारी अकल के मुताबिक चलना अल्लाह के ऊपर लाजिम नहीं है। दूसरा हमने कहा था कि आखिरत में जो जज़ा व सज़ा होगी, ठीक है, एक तो पाबंदी की बात आई और दूसरी क्या बात आई कि अल्लाह ताला अकल का पाबंद नहीं है। दूसरी बात क्या आई थी, जज़ा व सज़ा। मुअतज़िला क्या कहते हैं, अमेज़ान के जंगल में कोई बंदा बैठा हुआ है, उस तक किसी नबी की रसूल की बात नहीं भी पहुंची तो फिर भी क्या होगा, वो क़यामत वाले दिन
جواب دے ہوگا. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگا. ماتریدیہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, ہمارا موقف کیا ہے؟ اور بھائی ماتریدی حنفیوں کو کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ سلفی یہ اہل حدیث ہیں. عجیب بات ہے, دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. حنفی اہل حدیث اس مسئلے میں دونوں جمع ہو گئے ہیں, دونوں کہتے ہیں ہمارا ایک ہی موقف ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں غامدی صاحب نے ایک اور موقف, غامدی صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ ٹھیک, کچھ ہم بھی تھوڑا سا جو آج کل کے جو لوگ ہیں جنہیں ماڈرنسٹ کہا جاتا ہے ان کا بھی تھوڑا ٹچ دیں. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل کے بجائے ایک چیز ہے فطرت. یہ اللہ کے حکم تک پہنچ جاتی ہے, یہ بھی حاکم ہے. انسانی فطرت, انسانی طبیعت. وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے کتنی چیزوں کو حرام کرا دیا؟ 4. کتنی کو؟ قرآن میں صرف 4 چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام ہے. کون کون سی؟ مردار, وہ پڑھی ہوگی نا آیت, ٹھیک ہے, جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. خنزیر, اور کسی جانور کو ذبح کرتی ہوئی ہے جو خون بہتا ہے. وہ کہتے ہیں باقی حلال ہے یا حرام ہے, یہ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا. کیسے معلوم ہوگا؟ فطرت سے. انسان کی فطرت وہ غلطی نہیں کرتی. وہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ عقل غلطی نہیں کرتی, عقل خیر تک پہنچ جاتی ہے, شر سے بھاگتی ہے. یہ کہتے ہیں فطرت جو ہے نا خیر تک پہنچ کے رہتی ہے, شر سے بھاگتی ہے. تو انسانی فطرت جس طرف جائے گی, آپ کا دل کرے گا یار یہ چیز کھا لینی چاہیے, وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ حلال ہوگی. آپ کا دل کرے نہیں یار, وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوا, چائنیز کی تو فطرت کہتی ہے سب کچھ ہی کھا جاؤ, کتا بلا سب ہڑپ کر جاؤ. یہ کیسے تعین ہوگا کس کی فطرت؟ چائنیز کی, جاپانیز کی, کس کی؟ ٹھیک ہے. پھر مسلمانوں میں بھی آپ ملیشینز کی, انڈونیشینز کی, وہ چلے جائیں, وہ ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی ایسی سی فوڈ کھاتے ہیں, آپ تو دیکھ کے جو ہے وہ حیران رہ جائیں. اب لوگ کیکڑا کھا جاتے ہیں نا, کچھ لوگ جو ہے وہ دیکھ کے وومٹ کرنا شروع کر دیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے حلال ہے کہ نہیں, لیکن ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں فطرت کی, طبیعت کی, مزاج کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ تو پہلے انہوں نے کہا کہ جی اس کا تعین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوگا. حضرت ابراہیم کی نسل میں کون تھے؟ یہودی تھے, عیسائی تھے, مسلمان تھے. یہ 3 جو بڑے بڑے ریلیجنز ہیں یہ لوگ کریں گے. ان کی فطرت کیا کہتی ہے یہ تلاش کریں. اب ان کی فطرتوں میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, عیسائی. تو اب اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کس کی فطرت مراد لیں گے؟ چائنیز کی فطرت, جاپانیز کی فطرت. ٹھیک ہے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے مراد ذریت ابراہیم کی فطرت ہے, حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں, جیوز بھی آ جاتے ہیں, اس میں عرب بھی آ جاتے ہیں. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی اس سے مراد عربوں کی فطرت ہے, عرب جس چیز کو پسند کریں. اب بات یہ ہے کہ عربوں کے پسند کرنے سے ایک چیز حلال تھوڑی ہو جاتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا, تو آپ نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کھانے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میرے علم میں نہیں. اس نے کہا یہ گو ہے. کیا ہے؟ گو. گو دیکھی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ صحرا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اس نے کہا کیا حرام ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں حرام نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کے رسول نے میری طبیعت نہیں, مجھے اچھی نہیں لگتی. تو انہوں نے کھا لیا اللہ کے رسول کے سامنے. تو طبیعت تو بعض اوقات, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حلال چیز بعض اوقات نہیں کھاتے؟ ہوتا ہے نا. اور بھائی نہیں, طبیعت نہیں کرتی ہماری. ٹھیک ہے. بھیڑ کا گوشت کسی کا کھانے کی طبیعت نہیں کرتی. ٹھیک. تو خرگوش کا گوشت کھانے کو طبیعت نہیں کرتی. تو یہ طبیعت جو ہے نا یہ کوئی معیار نہیں ہو سکتا.
کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، بس جس پہ میری طبیعت نہیں کر رہی وہ حرام ہے، جس پہ میری طبیعت کر رہی ہے وہ حلال ہے، یہ کوئی بات نہیں. بات یہی ہے کہ حلال حرام کا تعین کس سے ہوگا؟ وہی سے ہوگا. ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہونی چاہیے یہ حرام ہونی چاہیے، یہ ہمیں عقل بتا سکتی ہے کہ یہ حلال ہونی چاہیے یہ حرام ہونی چاہیے، لیکن حلال ہے یا حرام ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی. چلیں بہرحال، تو دوسری بات جس کو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھی حکم کی بات. حکم کی بات میں ہم نے کہا تھا کہ حکم جو ہے، ایک تو ہم نے حکم کو ڈیفائن کیا تھا. حکم کی ڈیفینیشن کیا کی تھی ہم نے؟ خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، ٹھیک ہے. المتعلق، جو کہ متعلق ہے بافعال المکلفین، مکلفین کے افعال سے. ہم نے کہا تھا کہ اصولیین اور فقہاء میں اختلاف ہے. اصولیین کیا کہتے ہیں؟ کیا چیز حکم ہے؟ عبارت، عربک ٹیکسٹ. اور فقہاء کیا کہتے ہیں؟ اس کا اثر، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے اس ٹیکسٹ سے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اصولیین کیا کہیں گے؟ اقیم الصلاۃ، یہ عربی عبارت یہ حکم ہے. اور فقہاء کیا کہیں گے؟ اس سے جو بات آپ نے نکالی ہے وہ کیا ہے؟ وجوب الصلاۃ، نماز فرض ہے، یہ حکم ہے. کلیئر؟ تو اب حکم کی دو قسمیں. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، ہم نے اس کو کیا کیا؟ اس پہ غور کیا، کتنی قسم کا ہے. تو اصولیین نے کہا، یعنی اصول فقہ والوں نے، کہ وہ دو قسم کا ہے. ایک تکلیفی جس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، برڈن ہے. ایک وہ ہے جو وضعی ہے. وضع کا مطلب ہوتا ہے، ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل ٹرم ہے. پہلے ہم تکلیفی کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. حکم تکلیفی جو ہے اس میں 5 قسمیں ہیں. مستحب یا مندوب، ٹھیک ہے. فرض، فرض کا مطلب ہے اوبلیگیٹری، لازم، کچھ چیزیں اللہ نے لازم ٹھہرائی ہیں. مندوب، مستحب، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے انکریج کیا ہے، پریفرڈ، جس کو پریفر کیا ہے. مباح، جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے. مکروہ، جس کو فرض، حرام، جس سے منع کیا. سمجھ آ رہی ہے ابھی تک؟ فرض کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے واجب کی، کبھی سنیں؟ یہاں بھی اختلاف ہو گیا. اناف نے کہا کہ فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فرض میں اور واجب میں کیا ہے؟ فرق ہے. باقی جو جمہور ہیں، جمہور کا مطلب کیا ہے؟ میجورٹی، ٹھیک ہے. جمہور نے کہا، آ جاؤ بچے ادھر آ جاؤ. لیٹ ہو گئے آپ ہیں. تو اناف نے کہا کہ فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے. فرض وہ ہے جس کا حکم قرآن میں آئے، اور واجب وہ ہے جس کا حکم حدیث میں آئے، ٹھیک ہے. کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کا موقف ہے. جمہور جو میجورٹی ہے، میجورٹی سے مراد اب ان کے علاوہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں کون کون سے ہیں؟ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. شافعی کہاں پائے جاتے ہیں دنیا میں؟ آج کل دنیا میں شافعی کہاں پہ ہیں؟
انڈونیشین، ملیشینز، یہ سارے لوگ شافعی ہیں. ایجپٹ میں زیادہ تر شافعی ہیں، فلسطین میں شافعی ہیں. مالکی کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ افریقہ میں. ٹھیک ہے، افریقہ کے اکثر ممالک وہ کیا ہیں؟ وہ مالکی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اور حنبلی سعودی عرب میں، یو ای میں، مڈل ایسٹ کے علاقوں میں زیادہ تر یہ ہیں حنبلی اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے. اور حنفی یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، یہاں پہ میجورٹی کیا ہے؟ حنفی اسکول آف تھاٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو حنفی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے کہ فرض اور واجب میں فرق ہے. اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ فرض ہے. اگر حدیث میں اللہ کے رسول کہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وتر پڑھنے کا حکم کہاں آیا ہے؟ حدیث میں. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ واجب ہے. تو گویا ان کے نزدیک فرض بھی لازم ہے، واجب بھی کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن صرف فرق ہے ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں. اچھا، یہ فرق کیوں کیا گیا؟ یہ فرق انہوں نے احتیاط کے پہلو سے کیا. احتیاط یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کا انکار کر دے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی واجب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. نماز پڑھنا فرض ہے کیونکہ قرآن میں حکم آیا، روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ قرآن میں حکم آیا، حج کرنا فرض ہے کیونکہ قرآن میں حکم آ گیا، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے کیونکہ قرآن. اب اگر فرض کا انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر واجب کا انکار کرے، ایک چیز حدیث میں آئی ہے اس کا انکار کرے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم اسے تھوڑا سا ایج دیں گے. ہو سکتا ہے حدیث اس تک نہ پہنچی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے حدیث کو وہ ضعیف سمجھتا ہو سکتا ہے اس کے اوپر حدیث کی اہمیت ابھی تک نہ کھلی ہو. تو یہ انہوں نے اس پہلو سے، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کو جو چھوڑ دے گا وہ گناہ گار ہوگا، واجب کو بھی چھوڑنے والا کیا ہے؟ گناہ گار ہے. دونوں کی پھینٹی لگے گی، پھینٹی دونوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جمہور کیا ہے؟ وہ اس میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض واجب یہ کوئی دو اصطلاحات نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے. لیکن وہ بھی اس فرق کو مانتے ہیں، وہ بھی اس فرق کو مانتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے جو ہے نا وہ یہ فرق کر لینا چاہیے احتیاط کے پہلو سے، کیونکہ کافر قرار دینا بہت بڑی بات ہے. وہ دین کی انہی باتوں کی بنیاد پہ کافر قرار دینا چاہیے جو دین میں بہت واضح ہو چکی ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ مندوب، مستحب بھی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ مستحب. ٹھیک ہے جی، پریفرڈ. یہ اوبلیگیٹری ہے اور یہ پریفرڈ ہے. اس کا بھی حکم دیا گیا، اس کا بھی حکم دیا گیا، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ لازمن کرنا ہے. اس میں جو حکم دیا گیا یہ نہیں کہا کہ لازمن کرنا ہے، بس یہ کہا ہے کہ بھائی کرو. کیا ہے؟ یہ کرو. فرض کی مثال کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن میں سے کیا ہے فرض کی مثال؟ ہاں، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے. مندوب کی مثال کیا ہے؟ مستحب کی. قرآن سے مثال دینا. ہاں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. ٹھیک ہے. جب لین دین کرو، جیسے کاروباری لین دین ہوتا ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، کسی کو قرضہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دو گواہ بنا لو. لیکن دو گواہوں کے بغیر بھی قرضہ دے دے، ٹھیک ہے، دے تو سکتا ہے نا، قرضہ تو دے سکتا ہے نا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ گواہ نہیں بناتے، بعد میں پھر روتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کس کے سامنے دیا تھا، کب دیا تھا بھائی، کہاں سے آ گئے ہو. ٹھیک. تو
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, جیسے اس کا تعلق اب دنیاوی لین دین سے ہے نا, اللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں نقصان نہ ہو, بعد میں پریشان نہ ہو, تو 2 گواہ بنا لو. اب یہ چیز فرض نہیں ہے کیونکہ ہمارا کاروباری معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کاروباری لین دین ہے, اس کو میں قرضہ دوں بغیر 2 گواہوں کے دے دوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا, لیکن ہماری بہتری کے لیے حکم دے دیا کہ جب بھی کوئی کاروباری لین دین کرو, قرض وغیرہ کا لین دین ہو, تو 2 گواہ بنا لیا کرو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, حکم دیا. اب یہ کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ مستحب ہے, پریفرڈ ہے. کر لیں تو ثواب ملے گا, ثواب بھی ملے گا, نہ کریں تو گناہ نہیں. مستحب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پہ ثواب ہو, نہ کرنے پہ گناہ نہ ہو. لیکن فرض کیا ہے, اس کے کرنے پہ ثواب ہے, نہ کرنے پہ کیا ہے, گناہ. کلیئر ہے بات. تیسری چیز ہے مباح. مباح کا مطلب ہے الاؤڈ. ایک چیز الاؤڈ ہے, جائز ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہ اس کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا جن کا کیا ہے, حکم دیے, کیا ہے, امر. اس کا تعلق کیا ہے, امر سے. یہ 2 جو ہیں ان کا تعلق کیا ہے, نہیں سے, منع کیا ان 2 سے, ٹھیک ہے. فرض میں بھی حکم دیا لیکن وہ لازمی حکم ہے, مندوب میں بھی حکم دیا لیکن وہ لازمی حکم نہیں ہے. مباح میں نہ امر ہے نہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, چائے پینی ہے چائے پی لو, لسی پینی ہے لسی پی لو, ملک شیک پینا ہے ملک شیک پی لو, ٹھیک ہے. کلو وشربو, کھاؤ پیو, ٹھیک ہے. اب کھاؤ پیو جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک مباح حکم ہے. کھاؤ پیو, کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے, 2 روٹی کھاؤ 4 کھاؤ, ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو حالت احرام میں شکار کرنا کیا ہے, منع ہے, ٹھیک ہے. جب احرام کی چادریں باندھ لی ہیں, قافلے آتے تھے نا, صحرا تھا راستے میں, تو قافلے جا رہے ہیں, اب ہرن دوڑتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے نیل گائے آ رہی ہے, جنگلی جانور ہوتے تھے, لوگ شکار کر لیتے تھے. تو اللہ نے کہا حالت احرام میں ہے, جب احرام کی چادریں پہن لی تو شکار نہیں کر سکتے. ہاں, پھر بعد میں اللہ نے کیا کہا, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب احرام کھول دیا ہے نا, فَاصْطَادُوا, اب جا کے شکار کرو. اب یہ حکم ہے, فَاصْطَادُوا, شکار کرو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لازمی ہے, نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے, شکار کرنے کا کوئی ثواب ملے گا. ورنہ تو سارے حاجی جو ہے وہ احرام کھولتی بندوقیں لے کے ٹھاٹھا, اور پھر ایک دوسرے کو, جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے 30-40 لاکھ کا, وہ ہرن تو کیا ملیں گے, ایک دوسرے کو خود ہی ملیں گے. تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ تو بس شکار کرو. اس کا مطلب کیا ہے, یہ الاؤڈ ہے, وہ بھائی کوئی کرنا چاہتا ہے کر لے, ٹھیک ہے, کوئی کرنا چاہتا ہے کر لے, یہ مراد ہوتی ہے. مباح کا مطلب یہ ہے کر لو, کر لو پھر بھی کوئی حرج نہیں, نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن مباح میں اگر نیت ہوگی نا پھر ثواب ملے گا, اچھی نیت شامل کر لیں تو پھر ثواب ملے گا. جیسے گھر میں روشن دان لگوا لیں نہ لگوائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن اس لیے اگر لگوا لیا کہ اذان کی آواز آئے گی اس کا ثواب ملے گا. تو چوتھی چیز کیا ہے, مکروہ, یعنی جس کو ڈسکریج کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا, لیکن منع کر کے پھر اس کو لازم نہیں کیا, کہا بھائی یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, لیکن اللہ نے سختی نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ جیسے والدین بھی بعض اوقات بچوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, اور بعض اوقات نہیں کرتے. تو اللہ نے بھی یہی کام کیا, بعض چیزوں سے منع کرتے ہوئے سختی نہیں کی, بعض چیزوں سے منع کرتے ہوئے سختی کی ہے. تو جہاں پہ سختی نہیں کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مکروہ, اور جہاں پہ سختی کی ہے حرام. مکروہ جو ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے, لیکن اگر کرے گا تو کیا گناہ ملے گا, نہیں ملے گا.
मकरूह के करने पे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मकरूह को छोड़ देगा तो फिर सवाब मिलेगा? अगर सवाब नहीं मिलेगा तो फिर बेचारा क्यों छोड़ रहा है? सवाब मिलेगा ना, अल्लाह ने मना किया है, अब वो नहीं काम कर रहा तो उसको क्या है, सवाब मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम, ऐसे सवाल ना करो। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को मना कर दिया बहुत ज़्यादा सवाल करने से, और कहा कि ऐसे सवाल ना करो कि अगर उन सवालों के जवाब मिल जाएं तो फिर तुम्हें क्या होगा, बुरा लगेगा। ठीक है, बाद लोगों को आदत होती है ना बहुत ज़्यादा सवाल करने के, बहुत ज़्यादा सवाल करके बंदा फंस भी जाता है। ठीक, अब जब जवाब आ गया तो अब उसके मुताबिक अमल करना है। तो अल्लाह ताला ने कहा, उस वक़्त वही नाजिल हो रही थी ना, वही, इसलिए कहा कि ज़्यादा सवाल ना करो। सवाल करोगे तो अल्लाह की तरफ से क्या हो जाएगी, वही नाजिल हो गई, वही नाजिल हो गई, तुम भी पाबंद, क़यामत तक आने वाले सारे पाबंद। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को, अल्लाह को पता है, अल्लाह ने खुद ही उनको छोड़ रखा है। वो भाई अल्लाह ने नहीं जिक्र किया तो बस ठीक है, माफ़ून अनहा, उसको क्या कहते हैं, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, उनसे दरगुजर कर दिया। ठीक है, वो बनी इसराइल का मामला था, वो गाय का है, अच्छा गाय फिर कैसी होनी चाहिए, फिर अल्लाह ने भी बताया, फिर भैया ऐसी होनी चाहिए फिर। ठीक है, ना जवान हो ना बुढ़िया हो, अच्छा और बताएं, अच्छा उसका कलर कैसा हो, भाई जर्द रंगी हो फिर ठीक है, और फिर जर्द रंग भी ऐसा हो दरमियान में कोई और रंग ना हो। अच्छा और बताएं, और ये है कि ना खेती जोतती हो, ना हल चलाती हो, ना पानी निकालती हो, अब ढूंढो भाई। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कसरत सवाल क्या है, मकरूह है। अगर कोई सवाल कर लेगा गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन कसरत सवाल को पसंद नहीं किया गया। हमारे दीन में कसरत सवाल को पसंद नहीं किया गया, ख़ास तौर पे वही के ज़माने में जबकि वही नाजिल हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोग सवाल करते थे और वही नाजिल हो जाती थी। अब क़यामत तक आने वाले लोग बाउंड हो जाते थे। जो मिजाज अमल करने वाला होता है ना, वो ज़्यादा सवाल नहीं करता, ये बात है, क्योंकि उसे पता होता है कि अमल करना पड़ेगा। है? हराम, हराम की तो बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया और सख्ती भी की, सख्ती से मना किया, और अगर उनको कमिट करेगा तो क्या है, गुनाह मिलेगा। इसमें आके अहनाफ ने फिर एक तकसीम की है। अहनाफ के यहाँ कि एक है अहनाफ और जमहूर। जमहूर के नज़दीक तो ये तकसीम नहीं है, लेकिन यह है कि अहनाफ के यहाँ है, एक है हराम और एक है मकरूह तहरीमी। तहरीमी हराम से वो ये कहते हैं कि अगर कुरान ने मना किया है तो वो क्या है, वो हराम है, और अगर हदीस में मना है तो वो क्या है, मकरूह तहरीमी। ठीक है, जमहूर क्या कहते हैं, भाई इसका कोई फ़र्क नहीं है, हराम मकरूह तहरीमी सेम चीज़ है। अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, एक ही चीज़ है। कुरान में जैसे है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ठीक है, ये क्या है, हराम है। मकरूह तहरीमी की मिसाल क्या है, जैसे मर्दों के लिए सोना पहनना, हदीस में है ना कि मर्द के लिए सोना पहनना जो है वो जायज़ नहीं है, रेशम पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं है, तो उसको वो क्या कहते हैं, ये मकरूह तहरीमी। यानी उनके यहाँ मकरूह दो किस्म का है, एक सिर्फ मकरूह, इसको मकरूह तंजीही भी कह देते हैं। इस मकरूह को क्या कह देते हैं, यानी इसका लेवल कम है, इसका लेवल क्या है, कम है। मकरूह तंजीही भी वो इसको कह देते हैं, तंजीही।
اور ایک مکروہ تحریمی، یعنی ایسا مکروہ جو کہ حرام، یعنی ان کے نزدیک اس کو بھی کرنے والا گناہ گار ہے، اس کو بھی کرنے والا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ فرق کیوں کرتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ تھا حکم تکلیفی. واضح ہے؟ آگے چلیں. حکم تکلیفی میں ہم نے کہا، ابھی ہم چلتے ہیں جو جمہور کی تقسیم ہے، فرض ہے، پھر اس کے بعد مستحب یا مندوب ہے، پھر اس کے بعد مباح، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مکروہ، پھر اس کے بعد حرام. تھوڑا فرض کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کو 4 طرح سے تقسیم کیا گیا. کتنا؟ 4 طرح سے. پہلا ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، جس ٹائم پیریڈ میں آپ وہ فرض ادا کر رہے ہیں، جس وقت میں آپ وہ فرض ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، زمانہ ادائیگی. فرض کسی وقت میں ادا ہوتا ہے نا. اچھا، وہ وقت جو ہے کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی مقید ہوتا ہے. یہ اب تھوڑی سی ٹرم ہے، انشاءاللہ سے یاد ہو جائیں گے. وہ وقت کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی مقید ہوتا ہے، یعنی کبھی جو ہے وہ وقت طے نہیں ہوتا یہ فرض کب ادا کرنا ہے، وقت طے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بھئی حج آپ پہ فرض ہو گیا نا، ٹھیک ہے، لیکن اس سال کرنا ہے، اگلے سال کرنا ہے، اس سے اگلے سال کرنا ہے. فرض ہے، حج تو فرض ہے، لیکن کب کرنا ہے؟ اسی سال کرنا ہے یا اگلے سال بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ قضا روزے ہیں. آپ کے روزے قضا ہو گئے، آپ کہیں سفر میں تھے، ٹھیک ہے، یا آپ بیمار تھے، آپ کے روزے قضا ہو گئے. اب آپ نے کب رکھنے ہیں؟ جب بھی رکھ لیں، کوئی وقت طے ہے؟ نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے وقت طے نہیں ہے، جب بھی آپ وہ فرض ادا کر لیں، لیکن جلدی ادا کر لیں، یہ نہ ہو کہ انسان فوت ہو جائے اور اس نے فرض ادا نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. مقید کا مطلب کیا ہے کہ وقت طے ہے، اس وقت میں آپ نے وہ فرض ادا کرنا ہے. اس میں پھر آگے 3 قسمیں ہیں. بعض اوقات وہ وقت جو ہے وہ موسع ہوتا ہے، یعنی وسعت سے، یعنی وقت میں وسعت ہوتی ہے. جیسے نمازوں کا وقت، نمازوں کے وقت میں وسعت ہے نا، ٹھیک ہے. آپ عشاء کی نماز کب سے کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی 9 بجے سے لے کے مڈ نائٹ تک ہے، ٹھیک ہے، فلیکسیبل ہے نا ٹائم، یعنی ٹائم زیادہ ہے اور فرض جو ہے وہ چھوٹا ہے، موسع، وقت میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے مضیق. مضیق ضیق سے ہے، تنگی سے، یعنی وقت تنگ ہے، اتنا تنگ ہے کہ اس میں بس پورا پورا فرض ادا ہو سکتا ہے. مثلا روزے، رمضان کے روزے، روزے کا وقت کیا ہے؟ سحری سے افطاری تک. اس وقت میں ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے نا، 2 تو نہیں رکھ سکتے. نماز کے وقت میں آپ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، فرض پڑھے، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، لیکن روزے کا وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے، جسے پیکڈ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ذو شبہتین، جس میں دونوں کا شبہ ہوتا ہو،
یعنی ایک پہلو سے لگتا ہو کہ وقت بڑا ہے، ایک پہلو سے لگتا ہو کہ وقت جو ہے وہ تنگ ہے، ایک پہلو سے لگتا ہو کہ یہ موسع ہے، ایک پہلو سے لگتا ہو کہ یہ مضیق ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حج۔ ٹھیک ہے، حج جو ہے وہ کن دنوں میں ہوگا؟ جو حج کے دن ہے، اس کے علاوہ تو آگے پیچھے نہیں نہ ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، رمضان میں تو حج نہیں نہ ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے اتوار کو جمعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو حج کے کچھ ایام ہیں، ذو الحجہ کے دنوں میں ہی حج ہوگا، 8 ذی الحجہ سے لے کے 12-13 ذی الحجہ تک۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے دن ہیں، حج کے دن۔ اس اعتبار سے کیا یہ مضیق ہے، پورے سال میں صرف انہی دنوں میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہیں کہ جی میں تو رمضان میں فارغ ہوں، رمضان میں حج کراتا ہوں۔ عمرہ کر سکتا ہے، حج نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ کیا مضیق ہے۔ لیکن حج کے یہ جو دن ہیں 8 سے 13 تک، اس میں کیا آپ ہر وقت ہی حج کرتے رہتے ہیں یا آپ فارغ بھی رہتے ہیں؟ آپ نے اپنا کام کر لیا، مینا میں جا کے کنکریاں مار لی، اب خیمے میں آ کے آپ آرام سے لیٹیں۔ ٹھیک ہے، ذکر اذکار کریں، قربانی کر دی ہے، اب اس کے بعد اب آپ فارغ ہیں۔ تو حج کے دنوں میں آپ کے پاس حج کے افعال ادا کرنے کے بعد وقت جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کیا ہے موسع۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس ٹائم پیریڈ میں وہ فرض ادا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ وقت جو ہے وہ اس میں وسعت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس وقت میں وسعت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے۔ زمانہ ادائیگی، اور دوسرا کیا ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے۔ بعض اوقات جو ہے وہ فرض معین ہوتا ہے اور بعض اوقات مخیر ہوتا ہے۔ بعض اوقات فرض کیا ہے معین ہوتا ہے، بھائی یہ کام ہے بس یہی کرنا ہے، جیسے نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے زکوٰۃ ہی دینی ہے۔ بعض اوقات فرض میں نا آپ کو آپشن دے دیا جاتا ہے، جیسے آپ کے کویسچنز جب آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض کویسچنز میں کیا ہوتا ہے آپشن ہوتی ہے یہ کر لو یا یہ کر لو، تو بعض فرائض میں اللہ تعالیٰ آپشن دے دیتے ہیں۔ کوئی ہے ذہن میں مثال جہاں اللہ نے آپشن دیا یہ کر لو یا یہ کر لو؟ ہیں جیسے کفارہ ہے، ٹھیک ہے، قسم کا کفارہ۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرنا فرض ہے نا، ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر لو۔ اگر یہ ان میں سے ان 3 آپشن میں سے کچھ بھی نہ کر سکو تو پھر کیا کرو 3 روزے رکھ لو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ تو اب یہ کیا، یہ آپشن اس میں دی گئی ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ اسی طرح زہار ہے، ابھی تو آپ کو نہیں پتہ، آپ کی شادی وادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیوی کو، عربوں میں، عرب جو ہے نا مطلب ان کے مزاج کے مسائل تھے، ٹھیک ہے، بیوی کو سیدھی طریقے سے طلاق نہیں دیتے تھے، کیا کہتے تھے تو میری ماں ہے، وہ طلاق دینی ہے طلاق دے کے فارغ کرو، کیا کہتے تھے تو میری، اس کو زہار کہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا آئندہ یہ کام نہیں کرنا، جس نے یہ کام کیا وہ کیا کرے گا کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے۔ غلام کتنے کا آتا تھا؟ تقریباً ½ kg گولڈ کے برابر غلام قیمت ہے۔ غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے رکھے لگاتار، درمیان میں سے ایک چھوٹ جائے پھر گنتی شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔
تو اب اللہ نے کیا کی، آپشن دے دی نا، یہ کر لو، اگر یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں مخیر. یہ عموماً کفارے کے جو فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کفارے کی وجہ سے جو چیزیں فرض ہوتی ہیں، واجب ہو جاتی ہیں، ان میں عموماً کیا ہے، آپشن دی جاتی ہے. تیسرا ہے مقدار کے اعتبار سے. بعض اوقات جو ہے وہ مقدار کیا ہوتی ہے فرض کی، متعین ہوتی ہے، اور بعض اوقات غیر متعین ہوتی ہے. نمازیں فرض ہیں، متعین ہے نا، 5 نمازیں ہیں. کتنی ہیں فرض نمازیں؟ 5 ہی ہیں، 6 تو نہیں نہ پڑھ سکتے فرض. روزے کتنے ہیں؟ 29 ہیں یا 30 ہیں، 32 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، 2.5%. ٹھیک ہے. تو بعض فرائض کیا ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے، وہ کیا ہیں؟ متعین ہے. بعض فرائض کیا ہیں؟ متعین نہیں ہے، یعنی ان کی مقدار جو ہے وہ متعین نہیں ہے، ان کی کوانٹٹی متعین نہیں ہے. جیسے اب غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک فرض ہے ہمارا، بھوکے کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب ہم کہیں گے نہیں ہم نے تو زکوٰۃ دے دی ہے، اب مرتا ہے تو مرتا رہے. نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کہاں پہ؟ جہاں ہم دیکھیں کہ انسانی جان کو خطرہ ہے تو آپ کے لیے فرض ہو جائے گا. تو اب وہ کیا ہے؟ وہ غیر متعین ہے. پھر کتنے بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا، کھلاتے جاؤ بس. ٹھیک. تو جیسے نوافل ہے، اب نوافل کی مقدار کیا ہے؟ غیر متعین ہے، جتنے مرضی نفل پڑھی جاؤ، لیکن وہ تو نوافل ہے نا، ہم فرض کی بات کر رہے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ مطلوب کے اعتبار سے. بس یہ آخری ہے. مطلوب، جو چیز ریکوائرڈ ہے، کیا آپ سے مانگا کیا گیا ہے، کیا کرو آپ، جس کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کو مطلوب ہم کہہ رہے ہیں. وہ بعض اوقات کیا ہے، یہ آپ نے اصطلاح سنی ہوگی، وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ فرض عین ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ عین، عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذات سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک سے مطلوب ہے. جیسے نماز فرض ہے، سب نے پڑھنی ہے، سب نے اپنی اپنی، یہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے. روزہ فرض ہے، سب عاقل بالغ مرد مسلمان ہو یا عورت مسلمان ہو، سب نے رکھنا ہے. ایک ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب سوسائٹی کی طرف سے کیا ہے؟ سارے معاشرے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے نماز جنازہ، محلے میں فوتیدگی ہو گئی ہے، اب کیا اس کا جنازہ جو ہے اس کی تجہیز و تکفین کرنا، یہ کس کا فرض ہے؟ محلے والوں کا. اگر کچھ لوگ ادا کر سکتے ہیں، باقی سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو کون گناہ گار ہوگا؟ سارے، سارے گناہ گار ہوں گے. گناہ گار ہوتے وقت سارے گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. نہیں، اعتکاف فرض کفایہ نہیں ہے، اعتکاف تو سنت موقدہ ہے. تو فرض عین بعض اوقات جو ہے وہ فرض کفایہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بعض صورتوں میں فرض عین بن جاتا ہے جب کوئی اس کو ادا نہ کر رہا ہو، اور آپ ہی ہوں ادا کرنے والے، تو پھر کس نے کرنا ہے بھائی؟ آپ نہیں کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا. اب یہ جو قانون سازی ہے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، یہ میں اور آپ تو نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے. کتاب و سنت کے مطابق ہمارے ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے، لیجسلیشن ہونی چاہیے. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے؟ حکمران طبقہ.
تو یہ فرض عین نہیں ہے کہ اب ہر آدمی کہے جی میری ذمہ داری ہے، میں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کا نظام نافذ کرنا ہے، تو اب میں اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دوں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیا؟ یہ فرض کفایہ ہے. اس کی ذمہ داری ہے جو یہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اور وہ کون ہے؟ جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے. وہ ادا نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دوسروں کی. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو متوجہ کریں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ کام کرو. ٹھیک ہے. مستحب میں بس ایک چیز ہے، بس اس کو ہم جی مستحب میں کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں. ایک سنت موقدہ، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، اور دوسری سنت غیر موقدہ، اور ایک سنت ہے جس کو کہتے ہیں سنت عادت. ٹھیک ہے. سنت موقدہ وہ ہے جس کی تاکید ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمفیسائز کیا، اس کا اہتمام کیا، جیسے نمازوں کی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. سنت غیر موقدہ وہ ہے جو آپ نے کبھی ادا کر لی، کبھی ادا نہیں کی. ٹھیک ہے. سنت عادت جس کا تعلق کس سے ہے؟ عادت سے ہے، رواج سے ہے. جیسے اللہ کے رسول کیا ہے؟ آپ کا ایک خاص لباس تھا، جیسے دھوتی پہنتے تھے، امامہ باندھتے تھے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عادات سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارے یہاں آپ شلوار قمیص پہنی جاتی ہے. ٹھیک. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دھوتی پہنے اور وہ کہے کہ جی اس کا کوئی ثواب سے کوئی تعلق ہے. دھوتی پہننا کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اگر کوئی پہنتا ہے تو اسے اس محبت پہ کوئی ثواب ملے گا. لیکن خود سنت عادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہو. بہت سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رواج کے تحت کیے ہیں، اس زمانے کا رواج تھا. ٹھیک ہے. اب یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے کہ سب دھوتی پہننا شروع کر دیں، یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تو آپ گدھے پہ سوار ہو گئے. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، گدھے پہ سوار ہونا یہ ثواب کا کام ہے، اور باقاعدہ تکلف سے گدھے کے اوپر سوار ہو کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں کہ ہم سنت پوری کر رہے ہیں. نہیں، یہ غلو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین میں کیا ہے؟ ایگزیجریشن ہے، یہ غلو ہے. بھئی سواری ہے، اللہ کے رسول کو گھوڑا ملا، آپ گھوڑے پہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کو اونٹ ملا، آپ اونٹ پہ بیٹھ گئے. جب اونٹ اور گھوڑا نہیں تھا، گدھا پیش کیا گیا، آپ گدھے پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. تو اب گدھے پہ بیٹھنے سے عاجزی آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ کہیں کہ جی نہیں، گدھے کے اوپر بیٹھنا یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اب لوگ تکلف سے گدھا پکڑیں، آپ کی ساری کلاس باری باری اس کے اوپر بیٹھے، عجیب لگے گا نا. اس سے دین کا جو ہے نا وہ ایک بالکل امیج ایسا جاتا ہے. جیسے اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے، اللہ کے رسول نے سبز امامہ پہنا، ساری سبز امامے پہننا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ عجیب لگے گا نا. ٹھیک. تو بہت ساری چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہے دین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب عربوں کے ایک خاص کلچر تھا، ایک رواج تھا، اس کے مطابق آپ نے ایک لباس اختیار کیا. ٹھیک ہے. کچھ رہن سہن اختیار کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے شریعت سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اب یہ سارے معاشرے کو یہ کام کرنے چاہیے اور اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے. زور کس پہ دیں؟ فرض پہ دیں. امامے پہ زور دیں گے تو فرض رہ جائیں گے. جن چیزوں پہ زور دینا چاہیے وہ یہ ہیں، فرض ہیں، سنت موقدہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر سنت غیر موقدہ کی طرف آ جائیں. سنت عادت اگر کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کیا تو ظاہری بات ہے جائز ہے تو کیا ہے نا. اور کوئی اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اب کوئی یہ کہے کہ جی نہیں، اللہ کے رسول کے غزوہ احد میں جو ہے وہ دان شہید ہو گئے تھے، اب میں بھی اپنا دان توڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے. مطلب یہ نا کہ یہ اب آپ غلو کرو گے نا. اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی اونٹ کے اوپر بیٹھنا ثواب کا کام ہے، گاڑی میں بیٹھنا یہ سنت نہیں ہے. مطلب آپ کراچی سے لاہور اونٹ پہ آئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ ٹرین اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے آئیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ سنت نہیں پوری کر رہے. بھئی عجیب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے طواف اونٹ پہ کیا. آپ کوئی صاحب کہیں کہ جی نہیں، میں نے نا مطاف میں اونٹ گھسا لینا ہے. اور جی مطلب کیا تماشا ہوگا اگر وہ اونٹ گھسا لے مطاف کے اندر، آپ بتائیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ایک شخص کو، وہ مطاف میں اونٹ گھسائی جا رہا ہے. تو کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کے رسول نے اونٹ پہ. بھائی اللہ کے رسول تھے وہ، اس وقت لوگ کم تھے، ٹھیک ہے، اسلام نیا نیا تھا.
اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اونٹ کے اوپر طواف کر لیا، آپ مطلب آبادی ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مطلب کیا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ تو یہ ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں، اس پہ میں نے مطلب 3 آرٹیکلز کے اندر جو ہے نا وہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، اہل سنت کا تصور سنت ہے، اس کو گوگل کریں تو آپ کو ملے گا، اہل سنت کا تصور سنت کہ یہ سنت عادت جو ہے نا اس پہ کچھ لوگوں نے زیادہ زور دے دیا، حالانکہ یہ اصل میں ہمارے دین میں یہ اصلاً مطلوب نہیں ہے۔ اصلاً مطلوب کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، یہ اگر کوئی کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، محبت کی نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے، لیکن اس کو فوکس کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کی ایک تحریک ہے، تو اس تحریک میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، جیسے سالانہ اجلاس ہوتا ہے نا تحریکوں کا، کدو بنائے، کدو بنا کے کھلائے سب کو، اور بھائی کسی کا دل کر ہی نہیں رہا کدو کھانے کو، اب کھلائی جا رہے ہو، سننے دے کھائی جا، اس طرح سے نہ کریں۔ آپ جیسے بعض طریقوں میں جماعتوں میں چلے جائیں، کیا جی ایک جگ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، ہاں بھائی سب 10 لوگ بیٹھے ہیں، سب اس جگ میں سے پانی پئیں گے، بھائی کچھ لوگوں کا دل نہیں کرتا آپ جگ میں سے پانی پینے کو، گلاس رکھ دیں آپ ان کے لیے۔ تو ان چیزوں پہ جو ہے سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا وہ مطلب اس طرح سے مطالبہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو دین میں ہے اس کو فوکس کریں، فرض کو حرام سے منع کریں، لوگوں کو کہیں کہ مستحبات پہ عمل کریں۔ جب یہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں نا پھر لوگ ان چیزوں کے اوپر لڑتے ہیں، مسواک اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اب اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں، داڑھی تو ساری بات ہے فرض کے اندر آ جاتی ہے، داڑھی فرض کے اندر آ جاتی ہے۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ اس کا جو حکم ہے نا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ رکھو، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرض کے اندر آ جاتی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ عادات سے متعلق ہیں، لباس سے متعلق چیزیں ہیں، امامہ ہے، اسی طرح سے اور مسواک بھی آپ سنت موقدہ کہیں گے نا، فرض تو نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، تو کرنے کا ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلے کو بدبو تو آئے گی نا، وہ خود ہی آپ کو کہے گا بھئی خدا کا واسطہ جا کے کر، ٹھیک ہے، منہ بھی صاف کر لیا کرو۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،